अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, नाज़रीन व नाज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफ़ीक हासिल हो तो हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तौफ़ीक के दर के अलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अनायत फ़रमाए, ताकि हम इन उलूम को ख़ुद से समझ सकें और उन पर अमल कर सकें और मुबल्लिग अमली बन सकें के साथ हाज़िर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें ये तौफ़ीक नसीब फ़रमाए कि हम आलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ख़ुद से सीख सकें, समझ सकें, उनको अपने किरदारों में ढाल सकें और इंसानियत और बशरियत के लिए मुबल्लिग अमली बन सकें। और जितना हो सके इस सिलसिला में जो हुक्म परवरदिगार हैं कि वो तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन कीजिए और उसके बिलक्स मना फरमाया गया है। तो हमें चाहिए कि हम प्रायोरिटी बेसिस पर जिन नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन करें, वो दीन इस्लाम को समझने और समझाने की नेकी, वो ज़िंदगी की हकीकत को समझने और समझाने की नेकी, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आने और जाने के दरमियान हमारा वजीफ़ा क्या है, जितना हो सके इन मामलात में एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। कंट्रोल रूम, I think the camera is little crooked. If you can check over there and और इसकी आवाज़ को भी प्लीज़ बंद कर दें जी। तो बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम जो है वो नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन करने की कोशिश करें, एक दूसरे को रिमाइंड करवाएं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें और यकीनन यही मूरद पसंद परवरदिगार और बाइस खुशनुदी इलाही होगा और है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तौफ़ीक के दर के अलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अनायत फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जुमे का दिन है जी और 4 रबीउल अव्वल है और आज जो है वो आप जानते हैं कि 20 अक्टूबर है 2023 और कोई लगभग 2 महीने के बाद शायद आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो रहा हूँ, इसलिए कि अरबाईन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से पहले मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था और उसके बाद अब लाइव प्रोग्राम यहाँ से ये जो हमारा कैलिफोर्निया का स्टूडियो है वहाँ से मैं जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी दुआए सलामती इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़राजहुल शरीफ के साथ करते हैं और उसके बाद चंद एक गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। परवरदिगार हम सब को मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़राजहुल शरीफ नसीब फ़रमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ जुमा जो है वो ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़राजहुल शरीफ का दिन है, तो आज के दिन दुआ नुतबा पढ़ने की भी बड़ी अहमियत है जो कि यकीनन आप लोगों ने पढ़ी होगी और उसके साथ ज़माने के इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करना और अपने किरदार को रिव्यू करना कि क्या मैं अपने ज़माने के इमाम हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के लिए और उनके इस्तक़बाल के लिए आमादा हूँ या नहीं। अच्छा जी, मैं कबल इसके गुज़ारिशात पेश करूँ, सबसे पहले तो ये 3-4 कंडोलेंसेस हैं। एक तो अली जान जो कि सबा सेंटर के आई बिलीव ट्रस्टी हैं, उनके जवान साल बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट से मुराद ये है कि वो हाइकिंग पर गए हुए थे और वहीं गिरे हैं और
کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد شاید ملے اور شاید اس کو ڈیفینیٹلی ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. پروردگار اس کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں بالخصوص والدین جن کا جوان بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا, ان کو پروردگار جو ہے وہ صبر عطا فرمائے. خلیفہ حسین ایک ہمارے مسجد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ دوستوں میں سے افغان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا جوان سال بیٹا, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا. 89 کی اس کی پیدائش تھی, تو 31 32 33 بنتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے. کل اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے اور کل ختم بھی تھا. تو بہرحال اس کے علاوہ ایک اور یہاں لوکل کمیونٹی میں ICZ سے تعلق رکھنے والا 28 سال کا جوان تھا, اس کا بھی انتقال ہوا. پروردگار اس کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اور شبیر نقوی صاحب ہیں جو ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا, جن کی آج چہلم کی مجلس بھی ہے. پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بہت بندی اور بہت بڑی ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس ان مومن اور مومنات کی کہ جو بیمار ہیں اور جن کے لیے التماس دعا کہا گیا. پروردگار تمام تر مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے اور سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم, میں سب سے پہلے تو ایک حدیث جو کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے, تو وہ ایک ریمائنڈر کے طور پر نماز جمعہ یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اور اس میں جو اللہ رب العزت نے موت کے حوالے سے بات کی ہے, تو ڈیفینیٹلی انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ میں ریویو کرتا رہے. ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان جیسے ایک لانگ ٹرم ایک شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے وہ بنا لے اور بائی فیزز انسان آگے بڑھے. بین مانا کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے 5 سال کا ہدف بنائے اور 5 سال آگے بڑھے. اگر یہ 5 سال گزر گئے تو اگلے 5 سال کیا ہوں گے, اس سے اگلے 5 سال کیا ہوں گے, یہ شارٹ ٹرم. اور پھر لانگ ٹرم انسان جو ہے نا وہ گول بنا سکتا ہے. چونکہ واقعاً ایسا ہوتا ہے اور ہو چکا ہے, اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں نے بعض افراد کو دیکھا کہ ایٹ دی ایج آف 90 جب ان سے بات کی گئی تو دے ور کنفیوز, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے. مطلب اسٹل آف کورس دے وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کیا کرنا ہے نا. ہمیں فار ایگزامپل ظاہر ہے ایک باہر یقینوس ہے, اور ہوپ جو ہوتی ہے یہاں پر ویسے الٹا چکر ہوتا ہے. ہوپ ہونی چاہیے, امید رکھنی چاہیے, پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, لیکن کہیں پر جا کر امید جو ہوتی ہے نا وہ ڈسیونگ ہوتی ہے, دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. کہ انسان جو ہے نا فار ایگزامپل ایج کے کسی حصے میں پہنچ کر کہ جی اچھا میں تو 90 سال کا ہوں, وہ دیکھو 105 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا, تو اس کو یہ ہوپ جو ہوتی ہے کہ میں بھی 100 سال تک جا سکتا ہوں. یہ کہ جی میرے دادا کی عمر جو ہے وہ 97 تھی تو میں 97 تک جا سکتا ہوں. دیٹس فائن. تو ایون ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دادا کی عمر جو ہے وہ 97 تھی, میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 73 74 ان کی ایج تھی. اب میں بالفرض قضیہ اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے پروردگار جو ہے نا وہ 74 75 تک کی مطلب جو ہے نا وہ ایج دے دیتا ہے, بالفرض قضیہ میں یہ دیکھوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا بھی اسی اگر ایج میں جا کر انتقال ہوتا ہے, تو میں کم از کم یہ دیکھوں کہ اب اور اس میں کتنا فرق ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو میری والدہ کا انتقال لیس دین 50 میں ہو گیا تھا. شی واز ناٹ ایون 50 یٹ, تو میں اسے والے سے تو بونس پہ جا رہا ہوں. خیر, تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 20-25 سال ہوں تو 5 سال کی پلاننگ کرے انسان, یعنی بجائے اس کے کہ 25 سال 5 سال کی, کہ انسان نے 5 سال کی پلاننگ کری, اس کے بعد دیکھے اگر یہ 5 سال جو ہے وہ انسان کے گول اچیو ہو گئے ہیں, 5 سال کے بعد مہلت ملتی ہے تو اگلے 5 سال کی پلاننگ کر لیں, اور اگر بیچ میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے تو خیر. اچھا, اب کرونا کے بعد بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو وائنڈ اپ کریں. میں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دے کے آگے بڑھوں گا بس, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ کرنٹ حالات کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. دیکھیں, انسان جو ہے نا وہ ڈینائل کی سٹیج پر ہوتا ہے, اور یہ جو شب جمعہ ہے, روز جمعہ ہے, اور یہ سورۃ الجمعہ جو ہے اس کے اندر جو ریمائنڈر ہے, جو موت کا ذکر ہے, اور جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ اصل
در حقیقت اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ تارک دنیا ہو جائے، نہیں، زہد جو ہے نا، رہبانیت کی اسلام نے کہیں پر بھی جو ہے وہ انکریج نہیں کیا اس کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر اپنا جو ہے نا وہ کنارہ کشی کر لیں اور لذات دنیا جو ان کو چھوڑ دیں، نعمات الہی جو ان سے استفادہ نہ کریں، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر، زندگی کی ہر چیز کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جائیں اور پہاڑوں میں چلے جائیں، اور یا جو ہے نا وہ دریا کے کنارے کہیں بار جا کر بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ کوئی کام نہ کریں. ایسا نہیں ہے، مطلب بلکہ اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کو چھوڑ دے اور جو ہے وہ فقط اور فقط عبادت خدا میں چلا جائے. ٹھیک، لیکن اب ظاہر ہے زندگی کے اندر جو انسان کی زندگی کے جو بکھیڑے ہوتے ہیں ان کو ضرور کہا کہ سمیٹ کر چلے، اور سمیٹ کر چلنے میں جو نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر رات سونے سے پہلے جو ہے اپنی نصیحت تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن کے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے سوئے. تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ ضروری ہے، لیکن نہیں. چلے کم از کم کبھی نہ کبھی تو ریمائنڈ کروا لیں نا اپنے آپ کو، کبھی نہ کبھی تو تذکر دیں نا، کبھی نہ کبھی تو بیٹھ کر جو ہے وہ ریویو کریں. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کا کم از کم ایک ونڈو رکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ 5 سال کی ونڈو کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر آگے چلیں، اور تاکہ پھر دیکھیں کہ اگر یہاں سے آگے جاتے تو اگلے 5 سال سے. اینی وے، خیر، تو یہ جو ہوتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا سم اپ نہیں کرتا، وائنڈ اپ نہیں کرتا. اصل پرابلم جو ہے نا ڈینائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. انسان کہتا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی، اور اسی لیے میجورٹی لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں سوائے اولیاء خدا کے نا، اسی لیے کہ ان کے بکھیڑے اتنے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بکھرے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو سمیٹ نہیں پاتے، پھر حسرتیں دل میں لے کر جاتے ہیں اس دنیا سے. کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اس پر جو ہے نا تاکید فرمائی ہے. بڑی ہیں کتابیں روایات ائمہ علیہ السلام سے اس حوالے سے کہ انسان حسرتیں لے کر اس دنیا، اور وہ حسرتیں اذیت کرتی ہیں مرنے کے بعد. دیکھیں، یہ جو انسان سوچتا ہے نا، یہ جو سوچ ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو فکر ہوتا ہے، جو وری انسان کا ہونا ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو جانا. اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسان تو ہے نا، جس سے انسان سوچتا ہے وہ تو موجود ہے، تو اس نے تو باقی رہنا ہے. تو مرنے کے بعد بھی انسان کے دل کے اندر جو حسرتیں ہیں، کاش میں نے یہ قیامت تک کے لیے، یعنی بہت بڑی اذیت ہے. وہ عذاب الہی جو ہوگا اس کو چھوڑ دیجئے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جو فشار قبر ہوگا، جو عذاب الہی ہوگا، جو گرز پڑیں گے، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منکر نکیر آئیں گے. اگرچہ مومن کی قبر میں تو مبشر و نذیر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال جو منکر نکیر آئیں گے، جو گرز لگائیں گے، جو فشار قبر ہوگا، جو دیواریں قبر کی مل جائیں گی اور اندھیری کوٹری ہوگی اور وحشت کی جگہ ہوگی، اور دار الحشرات ہوگا، دار الوحشہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوگی. اور وہاں پر جناب جو ہے نا وہ آگ ڈال دی جائے گی، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، اور ناک سے نکل کر ناک سے داخل ہو کر آنکھ میں سے نکل رہے ہوں گے. مطلب جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو تصور کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر، یعنی وہ اپنی جگہ پر، وہ جو قبر کے اندر انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو سزائیں ملیں گی وہ اپنی جگہ پر. تصور کیجئے کہ جو انسان حسرتیں لے کر دنیا سے چلا جائے گا قیامت تک کے لیے، وہ جو اذیت کریں گی انسان کو، وہ اپنی جگہ پر، اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود میری اپنی حسرتیں ہیں نا، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے کہ آج اگر میں چاہوں کہ قبر کے اندر سکون سے سوؤں، مطلب وہ جو مطلب عذاب ہونا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب جو گناہگار ہوگا، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ حالت توبہ میں اس دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں حقوق العباد ادا کر کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہماری گردن پر بھی نہیں ہوں گے، اور حالت توبہ میں مریں گے انشاءاللہ. خدا کرے کہ شہادت کی موت جو ہے نا وہ نصیب ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور وہ جو ہونا ہے کم از کم یہ عذاب تو انسان اپنے ہاتھوں سے یہیں پر اس کو سیٹل ڈاؤن کر لے نا.
یہ جو حسرتیں ہیں، یہ جو ہے نا وہ جو بکھیڑے ہیں، جن کو میں یوں کہوں گا کہ یہ جو ڈسپرس ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو میں چاہتا ہوں، ان کو تو کم از کم انسان جو ہے نا سم اپ کر کے رکھے کہ جب انسان کو جو ہے وہ دنیا سے جانا پڑے، موت آئے، تو کم از کم یہ حسرتیں اذیت نہ کریں انسان کو قیامت تک کے لیے. واپس آ نہیں سکتے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جن لوگوں کو میں قریب سے جانتا ہوں اور جن کی میں حسرتوں کو جانتا تھا، جن کی میں پلاننگز کو جانتا تھا، جن کی میں تھنکنگز کو جانتا تھا، جن کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کی ہے، جن کی سوچ کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے تو وہ بیچارے اذیت میں ہوں گے وہاں پر. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے میں لواحقین کو جانتا ہوں کہ جو وہ سوچتے تھے انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے. تو ظاہر ہے وہ اور یعنی نعمات اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن بیچارے ان کو استعمال نہیں کر سکتے، چھوڑ کر چلے گئے. اب ان کی مرضی کے اور خواہشات کے خلاف جب ان کے ایسٹس استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو اذیت ہوتی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی. اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ آج میرے اپنے اختیار اور اپنے ہاتھ میں ہے. اس لیے ضروری ہے ریمائنڈ کروانا، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک. بعض اوقات انسان کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا. اسی لیے کہا کہ تفکر ساعہ افضل من عبادت 90 سنہ، 60 سے لے کر 90 تک 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سے شروع ہو کے 70 اور 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے غور و فکر کرنا. اور یہ غور و فکر کرنا کہ انسان بیٹھ کر خود کبھی سوچ لے اللہ رب العزت نے جو نعمات الہی مجھے عطا فرمائی ہیں میں انہی کے متعلق سوچ لوں. میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں آقا صاحب ہمارے پاس کیا ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کبھی بیٹھ کر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے. جیسے انسان کو بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ سمجھ لگتی ہے میرے پاس کپڑوں کی کمی ہے. جب انسان اپنے کلوزٹ کو نکال کر ایک ایک چیز کو دیکھتا پتہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے. چونکہ یہ ہے وہ جنگ روانی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شیطان جو وسوسے کرتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے تمہارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ شیطان انسان کو جو فکری طور پر اس سے کمپیریزن کی سٹیج پر لے آتا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہے تو اس کے پاس، میرے پاس کیا، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ذہنی طور پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان صدقہ دیتے ہوئے گھبراتا ہے، خمس دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، میں نے خمس کہاں سے دینا. کبھی حساب تو کرو، ہو سکتا ہے $100 ہی تمہارے ذمہ نکل آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے تمہیں کچھ بھی نہ دیا ہو؟ انسان نے سب کو دیا ہے. انسان کو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دیا. وہ اللہ خیر الرازقین ہے. اب ظاہر ہے تقسیم بندی وہ خدا کی مسئلہ خدا جانتا ہے. کسی کو لیکوڈ کیش دیا ہوا ہے، مطلب جو ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو مال ہے، مال کا مطلب صرف جو ہے نا ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی یا جو ہے نا وہ جائیداد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو جب آپ جا کر اس کی ڈیفینیشن میں جاتے تو بہت کچھ آ جاتا ہے. دوسروں کی محبت، مومنین کا پیار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مخلص دوست، یہ تندرستی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، ہاتھ، پاؤں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، سوچنے کے لیے دماغ، قلب سلیم، تمیز، پاک. تو جنہوں محترم انسان بیٹھ کر کبھی غور و فکر کرے تو پتہ. اور یہاں سے شروع ہو کر جب آگے امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق کے اندر یہی لکھا نا، یہاں سے شروع کیا نا کہ اعضائے بدن کا کبھی حق ادا کیا ہے، اور یہاں سے پھر آگے جائیں گے پھر پتہ چلے گا آہستہ آہستہ پروردگار نے یہ بھی مجھے دیا ہوا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. یہ جب گننا شروع کروں گا پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کیا پروردگار نے دیا ہوا، لباس سے لے کر، گاڑی سے لے کر، جوتوں سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، اور پتہ نہیں کہاں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تو ریمائنڈر ضروری ہے. نمبر ایک وہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے دیا کبھی بیٹھ کر انسان غور و فکر کرے، سب سے پہلے اس پر شکر ادا کرے. نمبر 2 وائنڈ اپ، کہ یار 5 سال کی ایک انسان جو ہے نا ونڈو بنائے، اور 5 سال کے بعد انسان کوشش کرے کہ اپنے معاملات کو سمیٹ کر آگے بڑھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری حسرتیں میرے دل میں رہ جائیں اور میں جو ہے وہ دم مرگ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ مشکلات اور پریشانی کا شکار ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اور اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا یہ جو ایک فرمان پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جی. یہ ہے جی. اچھا جی،
اب 2-3 باتیں صرف میں اس میں سے کروں گا اور 2-4 جملے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت یعنی پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زحمات کو جو ہے نا وہ تمام کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آتے ہیں بہار الانوار کے اندر امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جی، اور یہ حدیث رضوی ہے، کتاب چشمہ معارف رضوی سے لیا گیا. ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے مامون کو لکھ کر یہ فرمایا تھا. امام رضا علیہ السلام نے مامون کو لکھ کر دیا کہ حقیقت اسلام کیا ہے. اب ایک انسان وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہتے جی میں مسلمان ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے جج کرنے والے. ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اسلام ہے کیا، کون مسلمان ہے، کس کو مسلمان کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہ آپ کی نہ میری، ائمہ سے پوچھتے ہیں جا کے. کوئی کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا، کوئی معیار اور ملاک تو ہے نا کہ انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ حقیقت اسلام کیا ہے، تاکہ پھر دیکھا جائے کہ مسلمان کون ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا حقیقت اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت اسلام ہے گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا. مسلمان وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے. یعنی ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، الاسلام و تسلیم، تو فرمایا مسلمان کون ہے؟ کہا مسلمان وہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ سے اور صغیرہ سے پرہیز کرے. یہ منیمم کم از کم معیار ہے اسلام کا، حقیقت اسلام کا، مسلمان ہونے کا. اب آئیے وہ گناہان کون سے ہیں کہ جس سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، تاکہ انسان اگر مسلمان ہے اور ادعائے مسلمانی کر رہا ہے تو حقیقت اسلام کے مطابق. نمبر 1 سب سے پہلے فرمایا کہ آدم کشی، کسی کو ناجائز قتل کرنا الا یہ کہ حکم دادگاہ ہو. جلاد کے لیے فار ایگزامپل اگر کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا، چونکہ قاتل کو بھی ہر کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجازات جو ہوتی ہیں نا، جو حدود شرعی ہیں، اس کو بھی ہر ایک امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اس کے بھی تقاضے ہیں. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو حتیٰ قاتل کو سزا بھی حکومت دے گی، دادگاہ دے گی، یعنی عدلیہ دے گی. تو ظاہر ہے یہاں پر آدم کشی جو ہے نا، قتل کسی بھی انسان کا گناہان کبیرہ میں سے ہے. حقیقت اسلام مسلمان وہ جو کبھی کسی کو قتل نہ کرے، الا یہ کہ اب ظاہر ہے اگر اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا ہوا اور وہ مأمور ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جلاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جا کر اسے قتل کر دو. نمبر 2 زنا، ایڈلٹری. اب یہ جو زنا اور ایڈلٹری ہے نا عزیزان محترم، اس کی اسلامی ڈیفینیشن کے مطابق بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے گا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ جب نئے چیلنجز آئیں تو پھر ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹرمینالوجیز کی تشریحات کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. اب آج کل کا جو ماڈرن ایرا ہے، اس میں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یا سو کال ڈیٹنگ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر، حتیٰ مسلم ڈیٹنگ، آئی ڈونٹ نو کیا وہ جو ہے نا ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں مثال کے طور پر. مسلمان جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جناب جو ہے نا وہ حلال اس کے نام. تو یہاں پر جو ہے نا حقیقت اسلام، زنا کی جو اسلامک ڈیفینیشن ہے اس کو سامنے رکھا. اچھا اس کے اندر پلس اور مائنس دونوں ہیں. پلس اور مائنس سے مراد کیا ہے؟ ایکسٹریم ہے. وہ لوگ کہ جو اس حد تک ماڈرن ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی کیا ہے جی، انڈرسٹینڈنگ کافی ہے، میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، لڑکی لڑکا راضی، ایجاب و قبول، بات ختم، دیٹس اٹ. نکاح کیا، عقد کیا ہے. اور یہ معاشرہ جو ہے نا ایکسیپٹ کرتا ہے، ماں باپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، رشتہ داروں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. اور یہ بائی دا وے میں صرف امریکہ
کینیڈا یا یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب یہ اسلامک کنٹریز کے اندر سرایت کر رہا ہے، چونکہ اب گلوبل ولیج ہے، دہکدہ جہانی ہے. اب جو ہے وہ معاملات پہلے کی طرح غاروں پہاڑوں والے نہیں رہ گئے کہ ایک فتویٰ نکلتا تھا اور مختلف علاقوں تک پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جاتے تھے، مرکز سے ایک فتویٰ چلتا تھا. اور نہیں، آج کل کے زمانے میں تو ٹھک کر کے جناب جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، مطلب کوئی فیشن ہو، کوئی خبر ہو، کوئی مطلب جو ہے نا وہ ایک نئی چیز ہو، کوئی فتویٰ ہو، کوئی کلچرل مطلب، تو یوں کر کے سرایت کرتا. تو اب ظاہر ہے یہاں سے مطلب جو ہے نا نکلتی تو اب پوری دنیا کے اندر. اب اسلام ممالک، اسلامک ریپبلک آف ایران کے اندر جا کر آپ دیکھ لیجئے، ازدواج سفید آپ جو ہے نا اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، دوست پسر دوست دختر، معاشرہ کہتے ہیں جی ایکسیپٹ کر رہا ہے. اب پاکستان کے اندر جو جنٹری اور یہ ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر کیا مطلب جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ گراؤنڈ ریالٹیز. ٹھیک ہے، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بتائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیفینیشنز جو ہیں وہ جدید ٹرمینولوجیز کے ساتھ میچ کر کے سمجھاتے رہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی اگر عقد نہ کیا ہو، عقد دائمی یا غیر دائمی، تو یہ زنا ہے. اب ظاہر ہے وہ لفظ زنا بہت خطرناک اور بہت بڑا کہ ممبروں سے جو ہے نا بیان کرتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ منہ کالا کر لیا مثال کے طور پہ جو ہے نا. لیکن آج کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ان ڈیفینیشنز کو جو ہے وہ نہیں بتائیں گے امپلیمنٹ کر کے کہ یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے؟ ظاہر ہے حقیقت اسلام کے اندر یہ شامل ہے. تو لیکن اب میں یہ کہہ کر گزر جاؤں، میں کہوں جی زنا، استغفر اللہ، وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا استغفر اللہ ربی، وہ زنا محسنہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے حد کے لیے جب اب قاضی جو ہے وہ حد جاری کرنا شروع کرے گا اسلامی کے لیے، تو کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر دو جو ہیں وہ کون ہیں، مطلب شادی شدہ یہ کوارے ہیں، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو سزا اور ہوگی، دونوں کوارے ہیں تو سزا اور ہوگی، اگر ان میں سے ایک کوارا تو اس کی سزا اور ہوگی، اور اگر ایک شادی شدہ تو اس کی سزا اور ہوگی. اور پھر اگر جو شادی شدہ ہے اور اس کا سپاؤز اس کے اختیار میں، اس کی سزا اور ہوگی، اور اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی سزا اور ہوگی. اور اگر دونوں شادی شدہ اور دونوں کے سپاؤسز موجود ہیں اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یہ گناہ کبیرہ سر انجام دیتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے زنا محسنہ، جس کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا اور حد ہے. اب ظاہر ہے میں آپ کو اسلامی کے لیے جو ہے نا حقیقت اسلام کی جو سیڑھیاں ہیں اس کے متعلق جو ہے نا بتا رہا ہوں. تو جناب محترم یہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو کھول کر بیان کرنا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ بیٹا یہ نہیں ہے کہ اگر معاشرہ قبول کر رہا ہے، سوسائٹی قبول کر رہی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، کوئی آبجیکٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اوکے نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو تو ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ضروری ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور ایکسٹریم اٹھا کر دیکھ لیں، 4 شادیوں کے متعلق جناب یوں سیخ پا ہو جاتے ہیں، دوسری شادی کا نام لیتے، ہم اس اسلام کو نہیں مانتے. بھائی کون سا اسلام؟ اسلام کوئی آپ کے گھر کے اندر نازل ہوا اسلام ہے؟ اسلام وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جناب جو ہے نا وہ ہم تک پہنچایا، جو قرآن ہے اور جو تشریعات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں کہوں اس اسلام کو نہیں مانتا. بھائی اسلام یہی ہے جو ہے، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے نا بہتر کریں. اچھا وہ تعدد ازدواج اس کو تو ہم نہیں مانتے. اور دوسرا اب جو عقد غیر دائمی کی بات آتی ہے وہ ان کو تو چھوڑ دینا، جو میجورٹی یا اب ظاہر ہے وہ بھی بیچارے بھٹکتے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، کبھی مسیار کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ پہلے ہی دن اگر جو ہے وہ متعت النساء کو حرام قرار نہ دیا ہوتا تو آج پھر یہ شیلٹر نہ ڈھونڈنے پڑتے، آج یہ نئی اختراعیں ایجاد نہ کرنی پڑتی نا. تو بہرحال اب انہوں نے تو کیا جو کیا، لیکن جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کا فرمان یہ ہے کہ اگر یہ حرام نہ کیا جاتا تو کوئی بدبخت شقی ہی ہوتا جو زنا کرتا، اور وہ بھی بیٹھ کر جناب جو ہے اتنے ماڈرن ہو گئے کہتے ہیں اس کو میں نہیں مانتا. بھئی یہ کیا مطلب کہ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے؟ بھئی میرا ہی آپ کا ماننا، میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں، تو اسلام کی تشریعات کو قرآن سے دیکھو، قرآن کے جو تشریعات ہے یعنی آیات قرآنی کی تفسیر اس سے دیکھو، حدیث رسول خدا سے دیکھو، روایت ائمہ علیہ السلام سے دیکھو. میں تھوڑی یہ کہوں کہ میں نہیں مانتا، پک اینڈ چوز تھوڑی ہے. یہاں پر یہ جو
مطلب نئی سوسائٹی کی جو مطلب ویلیوز ہیں اس کے مطابق جو بالکل ہی مادر پدر آزاد اور جناب جو ہے نا لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اٹس اوکے، منگنی کر دی تو جناب جو ہے نا وہ ذہنی طور پر قبول ہو گیا، جی قبول ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. نہ یہ اور نہ وہ کہ تعدد ازدواج اس کی بھی مخالفت اور جو عقد غیر ادامی اس کی بھی مخالفت. تو یار ظاہر ہے پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا. تو یہاں پر اسلام کی حقیقت میں یہ چیز شامل ہے، یہ بتانا چاہیے، یہ سمجھانا چاہیے. اب لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد اگر گند کرتی ہے تو افینڈڈ ہو جاتے ہیں لوگ. جناب جو ہے نا آپ کون ہوتے ہیں؟ بتاؤ بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے بھائی، ہم صرف تشریح کرنے والے ہیں اپنی مرضی سے. نہیں، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنی مرضی سے تشریح کرے. یہ جو فرامین ائمہ علیہ السلام ہے، آپ تحقیق کر لیجیے، جا کر دیکھ لیجیے. ضروری تھوڑی ہماری بات ماننی ہے آپ نے. آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہے زنا. نمبر 2 چوری. اب میں نے یہ ٹاپک تو لے لیا ہے، لیکن میں زنا، چوری، شراب، جوا یہ کہہ کر چلا جاؤں. خدا حافظ جی، جاؤ جا کر. بھائی چوری کی تشریح بھی تو کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آج کے زمانے میں پھر وہی بات کروں گا. اب چوری کی تشریح کرنا بھی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ چوری ہے ہی نہیں. وہ کنڈا ڈال کے جناب جو ہے نا وہ بجلی چوری کرنا، وہ کہتے ہیں یہ چوری نہیں ہے. مطلب اب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ بھائی لوگ چوری کو چوری نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کون سی چوری ہے؟ اور میں 12 یہ بات عرض کر چکا ہوں یہاں پر کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا حق نہیں بنتا. یہاں پر طلاقیں ہوتی ہیں. اب بیوی نے جا کر جناب جو ہے طلاق کے لیے وہ دائر کر دیا. اب عدالت کہتی ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے مال میں سے اتنا مال لے لو. یہاں کا قانون یہ کہتا ہے، یہاں کا قانون یہ کہتا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے وہ چوری ہے. قیامت کے دن آپ کی جیب میں پڑا ہوا اس شوہر کا مال وہ چوری کنسیڈر ہوگا. وہ بھی دزدی ہے، چوری ہے. وہ حقیقت اسلام سے دوری ہے. سمجھانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں مال مفت دل برحم، اور وہ کہتے ہیں کہ مفت کی شراب تو قاضی کے لیے بھی جائز ہے. یہ یہاں کا قانون ہے. یہاں کا تو اور بڑے قوانین ہیں. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذلک. میں مثال بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، میری زبان پر مثال آ رہی ہے. یہاں کے قانون کو دیکھنا تو یہاں پر تو بہت سارے قوانین ہیں. قانون کا مطلب قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا اپنی بات ہے، لیکن قانون یہ نہیں کہتا کہ واجب ہے اس کو کرو. قانون ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ قانونی طور پر آپ کا اتنا حق بنتا ہے. قانونی طور پر بنتا ہے، کیا شرعی طور پر بنتا ہے؟ نہیں بنتا تو نہ لو، ویلے چوری ہے. اب اس چوری کو کوئی سمجھائے گا؟ لیکن تیتا دلیری کے ساتھ چوری کرتے ہیں. مذہبی لوگ چوری کرتے ہیں. باحجاب خواتین تہجد پڑھنے والی وہ کہتی نہیں یہ تو میں نہیں چھوڑوں گی. تو چوری ہے بھائی. اور اسی طریقے سے بہت ساری اقسام ہیں چوری کی جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ چوری نہیں، وہ چوری ہوتی ہے. اب میں ڈر رہا ہوں لیکن کیا کروں. امام زمانہ کا مال جسے صاحب امام کہا جاتا ہے، جو لے کر بیٹھے وہ بھی چور ہیں، وہ بھی چوری ہے. کوئی زبردستی تھوڑی لے گا آگے. جو خمس نہیں دیتا وہ چوری کرتا ہے. اگر زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا زکوٰۃ نہیں دے وہ چوری کرتا ہے. اور نہیں جی ہم کیا بھائی ہم کیا چوری ہے. یہ مال امام ہے دو. نہیں جی میں ان کو نہیں دوں، ان کو نہ تو جن کو پسند کرتے ان کو دے دو تو صحیح. او جی یہ بھائی میں کہتا ہوں تمہارا اس پر بھی یقین نہیں، اس پر بھی چھوڑ دو ان کو، خود دو تو صحیح نا. اگر نہیں دو گے نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا تم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ چوری فقط جو ہے نا وہ جو مطلب جو ہے نا یوں بندہ کسی کی جیب سے نکالتا پکڑا وہی چوری تھوڑی ہوتی ہے. اب چوری کی ڈیفینیشن بیان کرو، امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ کر کے بتاؤ کہ کہاں پر کیا کیا چوری ہے. اب ایک الگ بحث جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چوری ہوتی ہے. وہ کریڈٹ کارڈ کی چوری ہو، وہ ٹیکس کی چوری ہو، وہ بجلی کی چوری ہو، تو کسی کے مال کی چوری. آپ 4 شریک ہیں، ایک کے ہاتھ میں جناب جو ہے نا پیسہ ہے، وہ کماتا ہے اور کما کے آخر میں دیتے ہی نہیں دوسروں کو، چوری ہے.
ایک بندے کو امانت دی ہے کہ یہاں پر جا کر وہ چوری ہے. چوریوں کی بڑی اقسام ہوتی ہیں, تو یہاں پر جو ہے نا بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جان جو چوری ہے وہ حقیقت اسلام یہاں پر جو ہے وہ صرف مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, یہ حقیقت اسلام. آدم کشی نمبر 1, زنا پرہیز نمبر 2, اور نمبر 3 چوری, دزدی جسے کہا جاتا ہے فارسی کے اندر. خوب, ایک تو جناب محترم یہ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اب میں ایک دو باتیں اور, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری طرف آتا ہوں. شراب خوری, الکوہل. اللہ کا شکر ابھی تک کس کا کوئی دفاع کرنے والا تو نہیں ملا, مطلب جو ہے نا وہ اکویجنلی پتہ نہیں کیا مطلب جو ہے نا وہ استعمال کیا. شراب ہے, کوئی چھوٹ نہیں ہے. مسلمان ہو, یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں صرف ریمائنڈ کروانے والے. دیٹس اٹ, ہمارا کوئی کام نہیں. حضرت کے ساتھ پانی پی لوں جی, بسم اللہ. مجھے یاد آ گیا کہ پرویز نقوی جو عاصم نقوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں, ان کے بھی بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, یعنی عاصم نقوی کے تایا, پروردگار جو ہے نا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. تو بہرحال عزیزان محترم, انشاءاللہ میں اس حدیث کو لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, اب جناب جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں جی, اور 2-3 باتیں صرف عرض کرنا چاہوں گا. پاکستان کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن بہرحال دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام نصیب فرمائے. ہمارا ملک ہے, دکھ اور تکلیف ہوتی ہے, میں اس پر زیادہ جو ہے نا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں بنا برمصلحت. آگے چلتے ہیں. بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کے لیے, چونکہ ظاہر 40 کے بعد ابھی پہلا پروگرام کر رہا ہوں نور ولایت اس پلیٹ فارم سے, ہمارے کیلیفورنیا اسٹوڈیو سے, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈسکشن جو ہے وہ کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ فرائیڈے, سیچرڈے, سنڈے 3 دن پروگرام کروں گا ہفتے میں. فرائیڈے, سیچرڈے, سنڈے, یہ جو 7 دن کا کر بھی نہیں پاتا ہوں, اور ظاہر ہے پھر آئی تھنک ٹو مچ, تو 3 دن کیا کروں گا انشاءاللہ, 4 دن چھٹی, پھر کوشش کروں گا کہ 3 دن کم از کم ریگولر پروگرام ضرور کر لوں انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ کم از کم یہ 3 دن پروگرام جو ہے نا وہ ضرور کروں, یعنی کیا کہتے ہیں اپنا فرائیڈے اور سیچرڈے اور سنڈے انشاءاللہ. خدا توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ میں انشاءاللہ اپنا وعدہ جو ہے نا وفا کر سکوں. اپنے ساتھ ہی میں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز, اور جب بھی یہاں ہوا کروں گا تو اسٹوڈیو سے کروں گا. پہلے کوشش کروں گا کہ جہاں سے بھی ہوں میں اسٹوڈیو یعنی پروگرام جو ہے نا وہ کروں انشاءاللہ. اچھا خیر, نمبر 1. نمبر 2 عزیزان محترم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت غزہ اور فلسطین کی سچویشن ہے, میں اس پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس وقت جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, پروردگار ان مظلوموں کی حفاظت فرمائے اور ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے. بارہا میں نے واقعہ کربلا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ عرض کیا کہ انسان تاریخ کو اس لیے پڑھتا ہے کہ جب کبھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے, یعنی اس طرح کے واقعات کہیں پر پیش آئیں, تو انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر بیسٹ ججمنٹ کے لیے تیار کر لے. تاریخ مدد کرتی ہے کہ انسان صحیح فیصلے کر سکے اور صحیح طریقے سے جج کر سکے. عزیزان محترم, تصور کیجئے کہ اس زمانے میں جو ہم کہتے ہیں کہ کوفیوں نے یہ کیوں کیا, آج کے زمانے کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, کتنا سخت ہے حقیقت کو پہچان کے اس کے لیے سٹینڈ لینا. انتہائی افسوس ہوتا ہے, خدا جانتا ہے, ہاسپٹل کے اوپر حملہ, اور پھر یہ بڑے پیار سے کہہ دینا کہ
ہم نے تو نہیں کیا. یعنی بڑا سمپل سا مطلب جو ہے نا یہ وہی روش چلی آ رہی ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ وہ لوگ جو حسین کرتے ہیں، جن کی فیس بک پر دیکھیں تو ہر 3 مہینے کے بعد وہ کربلا پہنچے ہوتے ہیں، ہر 4 مہینے کے بعد مولا حسین کی بارگاہ میں سجدہ و سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور مجالس اور جناب ان کے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اس مارکے میں آ کر غلط سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اوپنلی اس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے کیا سیکھا امام حسین علیہ السلام سے؟ کربلا سے کیا سیکھا آپ نے؟ یہی سیکھا آپ نے؟ یعنی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے، کربلا سے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط سائڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور علنی طور پر کھڑے ہو جائیں اور کوئی شرم بھی نہ ہو آپ کو. یعنی بے شرمی ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ اوپنلی بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر وہ اوپنلی بیٹھ کر پوسٹیں جو ہے نا وہ لگائیں. بندگان خدا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واقعاً اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں ذہنی طور پر کہاں پر ہوں. اچھا، اب ایک طرف جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ شیعہ ہیں، وہ یعنی کج فہمی ہے لوگوں کی، خدا جانتا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی. دونوں طرف کی بات کرتا ہوں میں، صرف ایک طرف کی بات نہیں، دونوں طرف مسلکی بنیادوں پر. ایک باریش شخصیت، اب میں ان کو کیا ٹائٹل دوں، وہ کہیں خطبہ فرما رہے تھے ارشاد، اور اس خطبے کے اندر وہ آ کر کہہ رہے ہیں جی کہ حزب اللہ والے جو ہے نا یہ تو ان کے آپس میں ان کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ مثال کے طور پر ہوتا ہے، یہ تو ہمارے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. یا وہ حماس والوں کے متعلق بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو جناب جو ہے نا وہ مطلب وہ سنی ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے. مطلب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی. خیر اینی وے، تو اب ظاہر ہے ایک طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک طرف بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ہاسپٹل تباہ کیے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. شکاگو کے اندر ایک بندے نے ہیٹر کرائم جو ہے نا وہ ایک 6 سالہ بچے کو ذبح کر دیا، خنجر مار مار کے، ماں کو جو ہے وہ قریب المرگ کر دیا. یہاں پر پارکوں کے اندر تھریٹن کیا جا رہا ہے، اور انسان یہاں پر امریکہ کے اندر جناب جو ہے نا یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مطلب تھوڑا وہ کرتا ہے کہ بھی یعنی یہ کیا ہے سچویشن جو ہے نا مطلب. اور ظاہرہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے 24 گھنٹے، جو پکچر بتائی جا رہی ہے وہ جو ہے نا وہ، اور خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ لائٹ کے نمائندے، نور اور روشنی کے، اور دوسروں کو اندھیرا اور جہل، مطلب اپنی کہتے ہیں جو دل چاہتا ہے وہ کریں جناب جو ہے نا وہ. تو آپ انسان ہیں، دوسرے جانور ہیں، یعنی آپ دیکھیں دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے نا. اچھا، اس وقت اس قدر بدترین صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف جناب جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. چھوڑ دیں معاملات جو ہے نا، میں اس میں جاتا ہی نہیں ہوں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، خامیاں ہوں گی، ان میں بھی ہوں گی، ان میں بھی ہوں گی، سیاسی ایجنڈا ہوگا، واٹس ایور، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عزیزان محترم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرف غزہ کو جو ہے وہ بالکل کھنڈر بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا ہے، ایک طرف ہاسپٹل پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عجیب انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے کہ بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، اور اس پر جناب جو ہے نا وہ مطلب انگیج کیا ہوا ہے. پوسٹیں چل رہی ہیں، گالیاں چل رہی ہیں، برا بلا چل رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، ملاکھڑے ہو رہے ہیں، مناظرے کیے جا رہے ہیں. اور ایسے بدبخت، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا، کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے آپ کو علامے کہہ کر جناب جو ہے نا ناک کٹوا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر کیا مطلب کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرف لگایا ہوا، کس طرف جا رہے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی پیر و مرشد پکڑا ہوتا، اگر کسی مجتہد کی تقلید کی ہوتی تو یہ در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، جوتے نہ کھاتے، ضلالت نہ ہوتی.
یہ کن کی ضلالت ہو رہی ہے؟ یہ کون ہے جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جن کو فٹ بال بنا کے کھیلا جا رہا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کا پیر و مرشد کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم کسی مرشد کی تقلید نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ بدبختوں، کسی کی تقلید کر لو گے نا تو ذلت و خواری سے بچ جاؤ گے، پھر چھوڑ دو اپنے مجتہد کے اوپر جو کہتا ہے، بات ختم ہوگی۔ اس معاملے میں یہ تقلید کا معاملہ ہے، اور مجتہدین کے اندر بھی ہے نا، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر نجفی صاحب جو ہے نا، جو کہتے ہیں مطلقاً سیدزادی کا نکاح غیر سید سے، آپ ان کی تقلید کر لیں۔ لیکن جب کوئی بات کرتا ہے بحث کرنے کی بجائے، انٹرٹینمنٹ پیدا کرنے کی بجائے، اور ذلت و خواری کی تک جانے کی بجائے، اور جگ ہسائی کی بجائے، کوئی آپ سے بات کرے، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ حرام ہے، تو آپ کے ماں حافظ بشیر کی تقلید میں بات ختم، چیپٹر کلوز، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ دوسرے نظریے کے قائل ہیں تو بھی مجھے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مجتہدین نے کہہ دیا کہ جہاں پر وہن سادات ہے وہاں پر حرام ہے، جہاں پر وہن سادات نہیں ہے وہاں پر جائز ہے، پیریڈ خاموش، دیٹس اٹ، تمام۔ آپ زبردستی کرنی ہے کہ آپ نے نہیں کر سکتے زبردستی آپ۔ یہ زمانہ بدل گیا ہے، دور چلا گیا ہے، کسی کو گولی مار کے، ڈنڈے مار کے، گالیاں دے کے برا نہیں منوا، نہ یہ منوا سکتے نہ وہ منوا، تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ یعنی مجھے صرف ایک بات، فائدہ کیا ہے؟ بندگان خدا حل کر دیا بزرگوں نے، کہا جہاں پر توہین مذہب ہو، وہن سادات ہو، تو جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ توہین ان کے لیے حرام ہے، بات ختم۔ یہ لوجیکل جواب ہے، اس میں بحث کرنے کی، ملاخڑا کرنے کی، واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ کیوں یعنی اب یہ مسائل، اور یہ پھر ہماری اپنی قوم کے اندرونی مسائل ہیں، ان پر بیٹھ کر ہم جو ہے نا وہ ٹائم لگا رہے ہیں اور انگیج کیا ہوا ہے اور انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے نا، سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ بندگان خدا تقلید کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، فروع دین کے اندر نہ اصول دین کے اندر، تقلید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ قرآن و حدیث و روایات و استنباط سے جا کر استدلال کر کے جو ہے نا وہ حکم جاری کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اسی لیے تقلید کر دیں گے، میرے پاس اتنا علم اور نالج نہیں ہے۔ اگر میرے پاس اتنا علم اور نالج ہو تو پھر میں کسی کی تقلید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ اس سطح پر ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ جہاں پر آپ تقلید کرنا ضروری نہیں سمجھتے، آپ محتاط ہیں، آپ کے پاس اتنا علم ہے، تو پھر یہ کون سا طریقہ کار ہے جو بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر اور جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے تماشا بنا رہے ہو؟ کبھی مجتہدین کو اس طرح سے بحث کرتے ہوئے دیکھا؟ جاؤ کسی کمرے میں جا کر بیٹھ کر جو ہے بحث کرو۔ یہ مجتہدین بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، ڈفر کرتے ہیں، تو پھر اس سطح پر جا کر کرو نا۔ آپ کا اختلاف ہے، بتاؤ، دلیل ہے، دو، وہ جو علمی گفتگو ہوتی ہے کرو۔ افسوس ہوتا ہے، خدا جانتا ہے، پتہ نہیں کیوں مطلب جو ہے نا وہ کس طرف لگا دیا گیا ہو، کون سے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہم مبتلا بے مسائل کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرو، تربیت کرو قوم کی، اخلاقیات کو سمجھاؤ۔ طلاق کا جو ہے نا وہ دیکھو ریٹ اور ریشو کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، خانوادگی وہ جو ہے نا وہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ڈرگ نے برباد کیا ہوا ہے، یہ ہومو سیکشولیٹی ایک نئی بیماری جناب جو ہے نا وہ سر پر وہ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اور کتنے مسائل مطلب جو ہے نا وہ جو ہیں، لوگ دہریے ہو رہے ہیں، توحید کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ لگے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کی، یہاں 6 سال کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہم بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ لگے ہو انٹرٹینمنٹ، جناب اور کام تھوڑی انٹرٹینمنٹ کے لیے، کرکٹ میچ دیکھ لیں، اگرچہ وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے پاکستان کی کارکردگی کو دیکھ کر۔ بہرحال جو ہے مطلب خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو وقت کا ضیاع ہو، جس کا فائدہ کوئی نہیں۔
سمپل سی بات، نظام مرجعیت اسی لیے ہے. اب آپ کہ میں نہیں مانتا، نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور بائی دا وے ظاہر ہے مجتہدین کے اندر اختلاف بھی اسی لیے ہوتا ہے. اب آغا سستانی کا فتویٰ اور ہے، آیت العظمہ آغا خامنئی ان کا فتویٰ اور ہے، آغا مکارم شیرازی کا اور ہے، آغا شیخ حافظ بشیر ان کا فتویٰ، سب کے فتاویٰ جو ہے نا مختلف ہیں. تو آپ اس نظریے کی قائل، آپ ان کی تقلید کر لیں. جو آپ سے بحث کریں کہیں جا کے ان سے پوچھو، میں ان کا مقلد ہوں. سمپل، دیٹس اٹ. بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت سارے جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور جو جن کا انتقال ہو چکا ہوا ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے وہ پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج 4 ربیع الثانی ہے جی، اور میں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم الشریف. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے، 5 مرتبہ ما یجیب پڑھیں گے، تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، اور پاکستان کے لیے بالخصوص. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں جناب، آئیے جی. انشاءاللہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فرائیڈے، سیچرڈے، سنڈے 3 دن کے لیے حاضر ہوا کروں گا. تو اس وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب. سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ جیسے علی جان کا بیٹا ہیں شبیر نقوی صاحب کے والد، اور خلیفہ حسین کا بیٹا، اور اسی طریقے سے پرویز نقوی صاحب کے بھائی عاصم کے تایا ابو، پروردگار سب کی مغفرت فرمائے. اور سسٹر رضیہ جعفری جو ہیں ان کی بہن پچھلے دنوں بیمار تھی، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور مسرت آنٹی جو کہ عباس بھائی کی بھابھی ہیں، وہ بھی بیمار تھیں، میں وزٹ بھی کیا تھا میں نے ان کو لاہور پچھلے دنوں. پروردگار ان کو بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور عباس بھائی نے 2 نام دیے ہوئے تھے، پروردگار ان کو بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور حسین مقدس پروردگار ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آئیں جی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ آئیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ بشرط حیات کل پھر ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اسی حدیث مبارکہ کو لے کر آگے بڑھوں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اس ان یور پریئرز. ویل سی یو ٹمارو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.